बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक भारतीय चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान को तो धमकियां दी, मगर इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान की बजाय चाइना भारत के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। और इन तमाम तर सूरत हाल में जबकि अमरीका ने भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है और बरकरार रखा हुआ है, इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, मगर तमाम सियासी अपोजिशन की सियासी जमातें सड़कों पर आने को फिर से तैयार हैं। मुल्क के अंदर होगा क्या, इस पूरे दबाव को किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाएगा, जज्ब किया जाएगा या इसे ख़त्म किया जाएगा, हिकमत अमली ऐवानों के अंदर क्या अपनाई जाएगी, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ शौकत तरीन साहब ने आज बजट से मुतालिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे क्या वाकई लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन थी बजट की आदाद शुमार को लेकर और कि किस तरह से क्या प्लान लाया जाएगा सामने, उस कन्फ्यूजन को दूर किया या नहीं किया, इसके ऊपर तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे। और भी दीगर अहम मौजू हैं जिनके ऊपर बात होगी। हारून साहब, जैसे मैंने इंडिया के बात की कि बिपिन रावत ने जो बातें की इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान से मुतालिक, इससे पहले आपको याद है जनरल मनोज भी इस किस्म की बातें कर चुके हैं। अमेरिका के साथ इमरान खान साहब की ठन चुकी है, सियासी जमातें कहती है अब हम सड़कों पर आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि तहरीक चलने वाली है? नहीं, तहरीक क्या चलेगी। देखिए, कौमें उसी वक्त जिंदा होती हैं जब उनको वजूद ख़तरे से दो चार होता है जी। और अगर तो डटे रहे तो वो उससे ग़ुलाम इसाक़ खान ने कहा था, अगर इस एटमी प्रोग्राम को हमने बचा लिया तो हम एक अजीम ताकत एक दिन बनेंगे। इस क्राइसिस से गुज़र के, क्राइसिस तो आते रहेंगे इसलिए कि एक मुनक़सिम कौम है, नई कौम है, कसीरुल लिसानी और कसीरुल नस्ली कौम है, मुख्तलिफ़ अक़वाम है। और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में ये मसाइल तो होते हैं। उसने कहा था अगर तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमरीकी दबाव का मुकाबला किया सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना से कमर बूटाम बन जाएंगे। तो ये कोशिशें जो हैं ये जारी हैं मसलसल। अब देखिए ना, इनिशिएटिव तो लिया अमेरिका ने दिसंबर में, इंडियंस ने लिया दिसंबर में, ख़ुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बातचीत शुरू हुई इराक के चीफ में और ISI के चीफ में। अब लगता है कि वो बातचीत नाकाम हो गई। अच्छा, इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं। डिप्लॉयमेंट की है आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे, 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। उधर बिपिन रावत ने कहा है कि ख़तरा बड़ा चीन है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट हो, फौजें एक दूसरे से फासले पर हों, मफाहमत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बड़ा ख़तरा वो है। वो लफ्ज़ बड़ा अजीब उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा कि वो चीन बड़ी ताकत है और जंग सिर्फ जो है वो महाज जंग पे नहीं है, वो वो है टेक्नोलॉजी के मैदान में है। वो तो देखिए ना, अब तो इसमें तो चीन अमेरिका से भी आगे निकल गया। $2000 बिलियन मुख्तस किए हैं अमेरिकी हुकूमत ने उसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उसमें तो चीन कहा जाता है कि उसको पीछे छोड़ गया है। तो वो उसके ज़रिए भारतीय निज़ाम को मुअत्तल कर सकता है। उन्होंने कई दफ़ा बाद जगह पे तजर्बे किए हैं उसके। तो उनसे खौदा को पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। इससे खौफ झलकता है। मतलब हमने कौन सी जंग इनिशिएट की, आपने हमारा मुल्क दो लख्त कर दिया, कश्मीर पे कब्ज़ा किए रखा। हमने तो हमेशा अमन की बात की। तो यहाँ किसी से मुहिम जोई के बाद वाक़यात हुए तो हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो है मुद्दतों से, कई अशरों से जंगी माहौल है जो उन्होंने खुद पैदा किया उनकी लीडरशिप ने। अपने तो हिंदुत्व का नारा है। मसला फौरी ये है, एक तो अमेरिका नाराज़ है, वो तो अपनी जगह पे वो अलग है, उस पर अलग बात करते। मोदी अनपॉपुलर हो रहा है तेज़ी से, पहली बार अनपॉपुलर हो रहा है। मतलब वो तो एक लीडर नहीं था, वो तो हीरो बन के उभरा था ना। कि ये नहीं, वो तो नेहरू की भी तरदीद कर रहा था और गांधी की भी, गांधी के कातिल के मुजस्समे लगाए जा रहे थे, नस्ब किए गए थे। बिल्कुल ठीक। अब वो बंगाल में हार गया, बहुत बुरी तरह हारा, नहीं बहुत बुरी तरह हारा। और तीसरी दफ़ा ममता बनर्जी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गई, इसलिए कि वो तो जेन्युइन लीडर है। कोई तो तनख्वाह नहीं लेती, DA नहीं लेती, किसी तरह की मराहत नहीं लेती किसी किस्म की,
اپنی کتابوں کی رائلٹی پہ زندگی بسر کرتی ہے، اپنے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہے۔ نہیں تھا مگر وہ پھر بھی جیت گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے۔ تو ہاں تیسری دفعہ اچھا کرونا نے مار ڈالا ہے بھارت کو، اس میں مطلب بہت ہی یعنی حماقت کی حد ہی کر دی کہ 1 کروڑ میلے میں لوگ جمع ہو گئے۔ بنگال کی الیکشن کمپین جو ہے وہ اتنی لمبی انہوں نے کھینچی اس امید پہ جیت جائیں گے۔ جوتشی لے ڈوبے ہارون صاحب۔ اچھا ان لیڈروں پہ افسوس ہے جو جوتشیوں سے پوچھ کے فیصلے کرتے ہوں۔ ہارون صاحب شہباز شریف تعویذ لے سکتے ہیں تو وہاں بھی تو جوتشی کام کر سکتے ہیں نا۔ وہ ظہیر الدین بابر سے کہا کنوا کی جنگ میں جرنیلوں نے کہا ہم تھک چکے ہیں، 12,000 کی تو ساری فوج تھی جو جنگ جیتی بابر نے، جس کے بعد ہندوستان پہ اس کی اولاد نے 200-300 سال حکومت کی، تو وہ شریف تھا نجومی، ایک ان یوزول ہے بہت، افغانوں میں یہ نام کم ہوتا ہے، میں نے نہیں سنا کبھی۔ تو وہ شریف سے کہا کہ بھائی تم کسی طرح بادشاہ کو سمجھاؤ، تو وہ گیا ظہیر الدین بابر کے پاس، اس نے کہا کہ مریخ مغرب میں ہے اور منحوس ہے۔ نہیں گیا نہیں، اس نے کہا میں یہ کہوں گا اس کو پہلے انٹیلیجنس نے بتا دیا، انٹیلیجنس تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ شریف آئے گا اور یہ کہے گا۔ اس نے شریف کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیا، اور اس نے کہا عرابے ہوتے تھے گاڑیاں، یہ منگولوں کی ایجاد تھی جس میں گھر ہوتا تھا پورا، اسی میں کھانے پینے کا سامان۔ اس نے کہا یہ خندقیں کھودو اور عرابے لگاؤ ان کے آگے، اور 10,000 آدمی لڑیں گے، 2,000 آدمی تازہ دم پیچھے رہیں گے، اور سنے ہی نہیں، کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنی اس نے۔ اور وہ اسے پتا تھا، وہ توپ بنا چکا تھا، اس کا تجربہ کر چکا تھا، اسے اندازہ تھا کیا ہونے والا ہے۔ ایک فکرہ اس نے کہا کہ اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو کابل تک کتوں کی طرح بھاگتے اور کتوں کی طرح مرتے رہو گے۔ مولا اتنی طویل سرزمین ہے، یہاں سے ہم جا کہاں سکتے ہیں، ہمارے پاس تو فتح کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں۔ اس دن اس نے بادنوشی ترک کی، وہ برتن توڑ دیے اور توبہ کی، اور اس پہ قائم رہا۔ پھر عجیب و غریب آدمی تھا، بابر کے بارے میں کہا جاتا کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے، خامیاں بھی تھیں، لیکن ہیرلڈ لیم کہتا پرنس آف آل پرنسز۔ خیر فتح کے بعد اس نے جب توپیں چلیں تو توپوں کے سامنے فوج کیا ٹھہرتی، ٹھیک ہے۔ پھر 2,000 تازہ دم آدمی نے حملہ کیا جب انہیں تھکا دیا، تو ظاہر فتح اس نے شکا شریف کو بلاؤ، دربار لگایا گیا۔ غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا یقین تھا دشمن کے خوفزدہ ہونے کا کہ ان کا پیچھے نہیں کیا، یہ جنگ کے اصول کے خلاف ہے۔ پھر کہا شریف کو بلاؤ، شریف مریخ کہاں ہے؟ اس نے کہا جناب والا معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے، یہ معاملاتی سازشیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور نفسیاتی جنگ ہے۔ اس نے بپن راوت نے بھی یہ کہا کہ نفسیاتی جنگ ہے بڑی خوفناک، وہ چین سے تو بہت بری طرح ڈرے ہوئے ہیں۔ اب پاکستان کے بارے میں کیا کہا، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جی ڈرون سے اسلحہ گرا رہے ہیں، وہ تمہارے اتنے ہیلی کاپٹر ہم نے گرا دیے، ڈرون گرا دیے تمہارا جہاز گرا دیا، پائلٹ گرفتار کر لیا، اور پاکستان کا کوئی ڈرون بھی تم نے گرایا ہے؟ کوئی ایک تو گرایا ہوتا، کوئی تصویر ہی ہوتی، کوئی فلم ہی ہوتی، ہمارا کوا تو مار گرا۔ اور جنرل نروانے نے کہا 20 دہشت گرد کیمپ ہیں، وہ دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کو کہیں نظر نہیں آتے، کہیں اس کا ذکر دنیا میں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کنٹرول لائن کے قریب ویب سائٹ پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، کنٹرول لائن کے قریب قریب ویب سائٹ پہ تو کوئی بھی چیز لوگ ڈال دیتے ہیں، یعنی اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے۔ وجہ یہ ہے میرے خیال میں اس ان پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، گرمی کا موسم ہے، جنگ کا کوئی امکان گرمی کا موسم ہے، میں عرض کرتا ہوں، اور آگے برسات ہے، اور نہ اتنی شدید گرمی میں جنگ لڑی جاتی ہے نہ برسات میں لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں مشکل ہوتا ہے نا۔ پھر انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس کیا ہے، پاکستان کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے، پاکستانی میزائل اس سے بہتر ہے، پاکستانی ایٹم بم اس سے بہتر ہے، بڑی جنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جھڑپ ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی خوش ہوں گے، آپ کو پتہ ہے اسرائیلی جنرل انڈیا میں موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں ہیں، اسرائیلی سولجر بھی موجود ہیں، اتنے موجود ہیں کہ آزاد مقبوضہ کشمیر کے بعض دکانداروں نے اور حجاموں نے عبرانی زبان کے کچھ لفظ سیکھ لیے ہیں۔ اچھا، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، اچھا وہ بھی خوش ہوگا، ظاہر امریکہ بھی خوش ہوگا کہ کوئی بات نہیں سن رہا پاکستان کیا سنے وغیرہ، یہ اڈے دیں، اڈے کیسے دے سکتے ہیں؟ لابی بہت ہے امریکہ کی مضبوط، ہمارے دانشوروں میں ہے، یہ جو بڑے روس کے حامی بنتے تھے اور امپیریلزم کے مخالف بنتے تھے یہ ہیں،
یہ کمیشن وغیرہ ہیں، کچھ دانشور ہیں، وزارت خارجہ میں بھی لوگ ہیں اس سے موجود ہیں. یہ تھوڑی آپ نے وہ کیا کہا تھا اس نے، جیو اکنامکس، کس نے؟ قریشی صاحب نے کیا کہا تھا؟ 370 ان کا داخلی مسئلہ ہے، داخلی مسئلہ. یو امیجن اٹ. یہ خیال جو ہے اس کو فروغ تو دینے کی کوشش کی گئی، مگر بہت جلد یہ بھی کہا گیا کہ بھئی کپاس اور چینی درآمد کریں گے. بہت جلد یہ ریلائز کر لیا گیا کہ بہت شدید ریئیکشن ہوگا قوم میں، اور قوم میں ہوگا تو فوج میں بھی ہوگا. اس کو تو کوئی قبول نہیں کرے گا. اڈے دے دیں امریکہ کو، کوئی کھیل تماشا ہے. یعنی طالبان کی آپ حمایت کرتے رہے، اشرف غنی جو ہے اور اس کے بدرا گندی گالیاں دیتے ہیں آپ کو، اور وہاں سے تخریب کاری ہوتی ہے. را اور خاد مل کے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے پرشین نے میرے خیال خدمت اطلاعات دولتی ہے، خاد، وہ NDS ویسے اسے کہتے ہیں. تو یہاں سے جہاز اڑیں اور ان پہ بمباری کریں تو کون رہ گیا افغانستان میں؟ آپ کے سب کو دشمن بنا لیں گے. یہ پاسبل ہے. میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ کوئی خواب نہیں دیکھ سکتا. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ایسا ممکن ہو. تھیوری یہ ہے، یہ ہمارے ایک سابق سیکرٹری خارجہ ریاض احمد، ان کی کتاب میں بھی ہے. تھیوری یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے درمیان جو ہے راہداری بن جائے، اس سے اقتصادی ترقی کچھ ہو جائے گی. انڈیا آپ کو معاف کرے گا. نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے تھے نا کہ بامیان تک ریلوے لائن بچھا دے، کوئلے کے کانے ہیں، وہاں سے کوئلہ جایا کرے انڈیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی آزادی سے برطانوی اور انڈینز اور امریکی سفارتکاروں سے وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں. جی یوں ہی تو اتنے اعتماد میں نہیں ہیں. رہ گئی تحریک. اجب جنگ میرا خیر ہے بڑی جنگ نہیں ہوگی. کوشش کریں گے. وہ کہاں پہ وہ حملہ کیا تھا جس میں ایک کوا اور کچھ درخت قتل ہو گئے تھے؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہارون صاحب بالا کوٹ کی طرف اگر بالا کوٹ پہ. اس کے بعد پاکستان نے کیا کیا تھا؟ ہمارے لیے درخت بڑے قیمتی تھے. ہاں وہ 2-3 درخت تھے، کوئی ایسے قیمتی نہیں. خان صاحب کے لیے ایک پودا بڑا قیمتی ہے ہارون صاحب. تو سوچے کتنا غصہ ہوگا تنے ہوئے درختوں کا. ایک کوا. اچھا تو وہ اس کا جشن منایا گیا. دیکھیں نا ہم نے کیا کیا اس کے بعد. ہم نے وہ کیا جو انہوں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جس کا وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ 6 جگہوں پہ جہاں ایک جگہ پہ چیف آف آرمی سٹاف موجود تھا 2 دفعہ. میرا خیال ہے اس کے اندر بڑا خوف ہوگا بپن راوت کے اندر، اس لیے کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ جہاں وہ بیٹھا ہوا تو اسے قریب بم گرائے گئے دن کی روشنی میں. اور دوسری دفعہ یہ ہوا کہ اب تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں. جنرل بلال نے اس کو میسج بھیجا، وہ بارڈر کے قریب موجود ہے، کہ اڑا دوں گا، بھاگ جاؤ یہاں سے. اور وہ بھاگ گیا. سب جان کسے پیاری نہیں ہے. اچھا تو بات یہ ہے کہ وہ تیور تو بدلے ہوئے ہیں، اپنی مقبولیت بحال کرنے کا مسئلہ ہے. امریکی ناراض ہیں، وہ سی پیک پہ تو ناراض ہیں ہی. اب خان صاحب نے اور ناراض کر دیا، بات تک نہیں کی. ویسے میرا خیال ہے 2-4 منٹ کے لیے مل لیتے، کیا تھا. مگر جب وہ اپنے اس پہ تلے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے. کیا انڈیا کی چاہت یہی ہے کہ جنگ ہو جائے یا جھڑپیں ہو جائیں؟ نہیں، جنگ کا تو نہیں سکتے. دس اے وار ہارڈنڈ آرمی. یہ ایک عجیب فوج ہے. میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، دا اسٹولن وکٹری. ایک تاریخ ساز کتاب ہے، یہ تاریخی کتاب ہے. ایک ایسا آدمی بریگیڈیئر سلطان نے وہ کتاب لکھی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس آدمی کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے. جب وہ بریگیڈیئر تھا، ریٹائر بھی وہ بریگیڈیئر کے طور پہ ہوا، اس نے اعتراض کیا پہلے اس بات پہ کہ 77 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. پھر ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، پھر اس پہ اعتراض کیا. چنانچہ مجبوراً اس کو ریٹائر ہی کرنا پڑا. وہ میں ان سے ملتا رہا ہوں، وہ کہتے تھے میں اکتا چکا تھا اچھا اس ساری چیزوں سے. مشرقی پاکستان میں ان کی ایسی پرفارمنس تھی کہ ان کے ساتھ انڈین جنرلوں نے تصویریں بنائیں. ایسا تاریخی کردار ہے. وہ کہتے ہیں کتنے واقعات اس کتاب میں انہوں نے لکھے ہیں کہ کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا. ان سائڈ مقبوضہ کشمیر کوئی 70-80 کلومیٹر اندر جا کے کاروائی، چھاپہ مار کاروائی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بھئی اجنبی نہ کوئی بندوبست، سامان اٹھایا ہوا ہے، کھانے کا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے. 1-1 پاؤنڈ کی 15 روٹیاں تھیں اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہیں مجھے ایسا ہوا کہ جہاں خطرہ تھا کہ وہ ہوگی بارودی سرنگ ہوگی یا اچانک سامنے سے حملہ، تو میرا سپاہی جو تھا وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. حالانکہ میں منع کرتا تھا اس بات سے. ضرور افسر نے تو آگے سے لیڈ کرنا تھا.
یہ ایک بار ہارڈنڈ آرمی ہے. یہ اب محض نفسیاتی جنگ ہے میں نہیں کہہ سکتا, اس کی بھی تھوڑی سی پاسبلٹی مجھے نظر آتی ہے کہ خوف پیدا کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ممکن ہے, ممکن ہے. اس لیے کہ جنگ تو نہیں لڑ سکتے پاکستان کے ساتھ. ادھر چین ہے اوپر چڑھا ہوا ہے, 45,000 آرمی انہوں نے تبدیل کی ہے وہاں پہ اپنی, اور ویری ویل ٹرینڈ ہے, اور کتنے ہزار کلومیٹر کا ایریا ہے جس میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے, اور اس کا نام نہیں لیتے انڈینز. ان سے تو لڑ نہیں سکتے, اور کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی جو خلا ہے, بپن راوت کہتے ہیں, اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو اب پر نہیں ہو سکتا, اس کا تو وقت گزر گیا. ٹھیک. اچھا, ہم اب امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں فوجی اس کے لیے, وہ زمانہ گزر گیا. ہم اسلحہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں. اسلحے کی بات کی ہارون صاحب آپ نے, پاکستان کی دفاعی صلاحیت کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے حوالے سے آئندہ ہونے والے اجلاس جو کہ FATF سے متعلق ہے, پاکستان کے اوپر پریشر بھی ہے. خان صاحب نے امریکہ سے بات بھی نہیں کی اور امریکہ اس بات پہ ناراض بھی ہے. پریشر کہاں تک بڑھایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسلحے کی بات آپ نے کی تھی ہارون صاحب, پاکستان کی دفاعی صورتحال کیا ہے اس وقت, حالیہ صورتحال کیا ہے پاکستان کی؟ نہیں, پاکستان دیکھیں نا, دفاعی سازوں سے کچھ چیزیں تو ہم خود بنا رہے ہیں نا. جو 65 میں ہماری امداد بند کر دی امریکہ نے, 88 تک بند رہی. پھر آپ کو پتہ ہے روسی آ گئے, پاکستان کو تو ہمیشہ اللہ نے بچایا ایسی سچویشن پیدا ہوئی, پھر وہ امداد بحال ہوئی, پھر انہوں نے وہ پریسرل ترمیم کے ذریعے پھر وہ امداد بند کر دی, اور پھر وہ ہیلری کلنٹن کہتے رہی, اوباما بھی کہتے رہے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. اب پھر اسی طرح افغانستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہی مسائل پاکستان کے لیے پیدا ہوں گے. اور 65 میں کیا جواز تھا, مطلب یہ کہ فوجی مدد بھی بند کر دی, مالی مدد بھی بند کر دی, مدت تو بند رہی, اور پاکستان میں اس نے سروائیو کیا. اب تو اسلحے کے معاملے میں ہمارا سارا لین دین یہ چین کے ساتھ ہے بیسیکلی. اچھا, ہم نے ٹینک اپنا خود بنایا جو بہت اچھا ہے. ترکی کے ٹینک ہم سے کچھ بہتر ہیں, ان سے بھی ہم لے سکتے ہیں. یوکرائن سے کچھ اسلحہ ہم لیتے ہیں, زیادہ تر چین سے. تو بہت سی چیزیں ہم خود بنا رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس جو چھوٹے ایٹم بم ہیں تو وہ تو انڈیا اس کا ابھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. دیکھیے پاکستانی سائنسدانوں نے بہت کام کیا, ان کو پورا ٹریبیوٹ نہیں پے کیا گیا. 5 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنایا ہے انڈینز نے, اس کو عبدالکلام کی کتنی ستائش کی جاتی ہے. پاکستانیوں نے 2.25 سال میں, مجھے یاد ہے کہ جنرل کاکڑ گئے, جنرل سمر اپنا ڈاکٹر سمر مبارک بند کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بنانے چاہیے. اس وقت شاہین میزائل کی, غوری میزائل کی ضرورت تھی, وہ بن چکا تھا, لیکن اب لانگ رینج میزائل کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا میں تو نیکڈ آئی سے کبھی دیکھا ہی نہیں, میزائل ہی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا مگر آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے. 2.25 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنا کے لانچنگ پیڈ پر لگا دیا. زبردست. مگر معذرت ہارون صاحب, ہم نے کبھی اس طرح سے ٹریبیوٹ نہیں دیا. ہاں, انہیں ان کی خدمات کا صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کیا. وہ نواز شریف نے کیا تھا جی ایٹمی دھماکہ, بس ایک واقعہ یاد ہے, نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. بھائی بھٹو نے اس کو شروع کیا, ضیاء الحق نے اس کو انجام تک پہنچا. اینی ہو, ہمارا انحصار ہے چین پہ جی, اور ہم نے مزید میزائل حاصل کیے ابھی چین سے, اور ہم نے طیارے جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی ہے. F-17 تھنڈر جو ہمارے طیارے. تو میرا خیال ہے کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے. لیکن اس سچویشن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی کوئی سچویشن تھوڑی سی پاکستان میں عدم استحکام کی ہوتی تھی, نواز شریف صاحب کچھ ہنگامہ اٹھاتے تھے یہاں یا وہاں جا کر, تو کنٹرول لائن پہ بھاری توپوں کی گولہ باری شروع ہو جاتی تھی. بالکل صحیح بات ہے, بالکل یاد ہے. اور اب بھی کچھ تیور ان کے بدلے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. امریکہ سے پاکستانی قوم بیزار ہو چکی ہے بہت بری طرح, اور فوج بھی بیزار ہے.
لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار ان پہ اور کم ہوتا جائے گا. بالکل ٹھیک بات ہے ہارون صاحب. لیکن اور بھی مسئلہ ہے ایک. امریکہ فوجی اڈے ڈیمانڈ کر رہا ہے, پاکستان نے صاف انکار کر دیا, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. امریکہ کے ساتھ رویہ بھی سرد مہری کا عمران خان صاحب نے رکھا ہے. آگے FATF کا اجلاس ہونے والا ہے. ایک ان کی بڑی مضبوط لابی ہے امریکہ کی. پاکستان گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے. نہیں دیکھیے نا, وہ دباؤ تو رہے گا. جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے, وہ ایلس ویلز آتی تھی نا, بتاتی تھی کہ بھئی آپ کو سی پیک سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں, کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں. اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, اتنا ہم آگے جا چکے ہیں. وہ آپ انڈیا کی تصویراتی حلیف ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. کیسے مشکل وقت میں ہم اس سے کیسے الگ ہو سکتے, کسی بالکل ہی بچگانا بات ہے. چائنا اس وقت ہمارے کام آیا جب ہمیں اشد ضرورت تھی, اس وقت ہمیشہ ہمارے کام آیا. تو یہ ہے کہ جنگ تو نہیں ہوگی, بڑی جنگ تو نہیں ہوگی, لیکن کوشش اچھا گرے لسٹ کا یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ گرے لسٹ میں رہے گا. بلیک لسٹ میں بھیج ہی نہیں سکتے. اتنی تیزی سے ہم نے اقدامات کیے ہیں. کوشش کریں گے وہ, میرا خیال ہے کہ کوشش بھی اگر کی تو نیم دلی سے کریں گے. اس پہ کوئی سپورٹ انہیں نہیں ملے گی, اس لیے کہ وہ ساری دنیا اس کی ممبر ہے نا جی. وہ کوئی یہ چین بھی تو اس کا ممبر ہے نا, ترکی بھی تو اس کا ممبر ہے نا, اور بھی تو ملک اس کا ممبر ہے. اور کیا کس جواز پہ بلائے, اتنے اقدامات کیے ہیں. 40 میں سے کوئی 33 چیزوں پہ تو اطمینان کا اظہار کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اطمینان کا اظہار کیا, ساری دنیا نے کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے کیا. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں, لیکن وہ نفسیاتی دباؤ ہم پہ برقرار ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ قصہ سارا افغانستان سے متعلق ہے ہارون صاحب. وہیں سے یہ امریکہ کے ساتھ معاملہ ہمارا شروع ہوا. ابھی افغانستان کی تازہ صورتحال کیا ہے طالبان کے حوالے سے, کیونکہ طالبان تو ابھی غصے میں نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز جو ترکی کے حوالے سے ان کی خبریں سامنے آئی ہیں, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم, یہ میرا خیال ہے کہ اتنی شدت پسندی ان کے اندر ہونی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اندازہ یہ تھا کہ کچھ یہ صورتحال زیادہ زمینی حقائق کو سمجھنے لگے ہیں, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت جذبات کا اتنا ہی غلبہ ہے. بھائی امریکہ وہاں سے مکمل طور پہ تو نہیں نکل رہا, بظاہر نکل رہا ہے. اس کے مرسنریز تو وہیں رہیں گے, اس کے جو کنٹریکٹرز ہیں وہیں رہیں گے, اور وہ خلیجی ممالک سے ان کے طیارے اڑ کر, ڈرون اڑ کے حملہ کر رہے ہیں, تو دباؤ تو رہے گا ان پہ. تو یہ روسیوں کو بھی مسئلہ ہے اس سے, ان سے چینیوں کو بھی مسئلہ ہے. تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. بہرحال پاکستان کو کسی صورت میں ان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت میں بھی. اچھا, اب ادھر اپوزیشن جو ہے وہ تحریک چلانے کی پوری تیاری کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ابھی بلاول بھٹو کیا کہہ رہے تھے کہ ساری پارٹیاں ایک پیج پہ, یہ اچانک ایک پیج پہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ ان کو تو نکال دیا تھا, NP کو بھی نکال دیا تھا, ایک پیج پہ کیسے آ گئی؟ دیکھیے نواز شریف کی پوری کوشش یہ ہے, وہ برطانیہ سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے, ایک دفعہ عمران خان تو جائے نا, اس کے بعد میرا راستہ ہموار ہو. پھر مطلب یہ خواب وہ دیکھتے ہیں کہ پھر جناب 2/3 میجورٹی ہوگی اور پھر آئین میں ترمیم ہوگی, پھر میں وزیر اعظم بن. ایک میں بات آپ کو بتاؤں, اب ادھر شہباز شریف صاحب نے اپنے پتے الگ لگائے ہوئے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میں بن جاؤں, اور بھائی سے کہوں کہ بھئی میرے بننے میں آپ کے بننے میں کیا فرق ہے. میلہ لگا ہوا ہے, میلہ. اچھا, وہ دیکھیے رد عمل تو اتنا شدید ہوگا. بیچ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ مریم نواز نے کہا among all the people, جو انڈیا کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی, امریکہ کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی, اس نے کہا امریکہ سے کیا ساز بات ہوئی ہے؟ ابھی وہ تو ملا ہی نہیں, اس میں بات ہی نہیں کی, ساز بات کیا ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیں رد عمل کتنا شدید. کچھ لوگ, خبر یہ ہے اور بہت ریلائبل سورسز کی ہے کہ عمران خان کے کچھ لوگ شہباز شریف سے رابطے میں, خان صاحب کے کچھ لوگ شہباز شریف سے رابطے میں, اور سول سرونٹس تو بہت سے رابطے میں ہیں. وہ تو ان کی سمجھ آتی ہے, اس لیے کہ وہ دوسرا آپشن ہمیشہ سول سروس سے زیادہ سیانی کلاس کوئی نہیں ہوتی. گھوڑا سوار کو خوب پہچانتا ہے, اس لیے وہ تو ادھر رابطہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ممکن ہے یہی لوگ آ جائیں. اچھا, اس لیے کہ بہرحال اندیشہ تو رہتا ہی ہے. جس طرح کی حکومت خان صاحب نے اب تک چلائی, ابھی کچھ بہتری کے آثار ہیں. بہرحال انڈیا یہ سمجھتا تھا, یہ بھی یہی سمجھتا, پوزیشن بھی ہماری یہی سمجھتی تھی
خان صاحب نے بھی کوئی کارنامہ تو انجام نہیں دیا، قدرت نے زیادہ مدد کی ہے، ان کے حامی اس بات پہ، اس فکرے پہ بہت چیختے چلاتے ہیں، تو کچھ گندم زیادہ ہو گئی، کچھ ٹیکسٹائل کی صورتحال بہتر ہو گئی اتفاق سے، کچھ ایک کنسٹرکشن والا فیصلہ ٹھیک کیا۔ انڈیا یہ سمجھتا تھا، اپوزیشن بھی یہ سمجھتی کرونا انہیں لے دے جائے گا۔ انڈیا میں تو یہ بات یقین سے کہی جا رہی تھی کہ کرونا کے بعد پاکستان بچے گا نہیں۔ ہوا کیا خدا کے ہوا اس کے بالکل برعکس، ساری ہماری بے احتیاطیوں کے باوجود، مطلب ابھی پھر ایک دو دن سے پھر سچویشن جو ہے تھوڑی سی زیادہ بگڑی ہے، لیکن بہرحال انڈیا میں تو 6,000 آدمی ایک دن میں مر گئے، اور 6,000 نہیں ہے، یہ کم از کم 15-20 ہزار، یہ انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے۔ اب وہ اس میں پھنس گئے، اب انہیں یہی رستہ نظر آ رہا ہے، اپوزیشن بھی سمجھتی ہے، اس لحاظ سے حالات سازگار ہیں۔ دیکھیے نا کیا کیا مزے کیے ہیں، مشہور جو مولوی صاحب ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بھائی جاتے تھے، مجھے یاد ہے FBR میں ہمارے دوست بتاتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں لگا دیں، ایک آدمی یہاں لگا دیں۔ بلاول سے بھی ایک دفعہ ناراضگی ہو گئی تھی نا، ایک یا 2 ڈپٹی کمشنروں کے لگانے پہ، سب لوگ تو مزے کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مزے کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو اندازہ نہیں کہ پنجاب کی سول سروس میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے عمران خان صاحب تو لے ہوئے ہیں، اب جو ہوتا ہے سو ہو، اپوزیشن میں جانا پڑتا ہے۔ اچھا یعنی کرسی جاتی ہے، انہیں اندازہ ہے کہ بالکل یعنی انڈیا کیا چاہتا تھا مذاکرات میں، یہ بات سمجھ رہے ہیں انڈیا چاہتا کیا تھا۔ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ کشمیر میں جو اقدامات اس نے کیے ہیں وہ قبول کر لیے جائیں۔ وہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ کشمیریوں سے غداری کے مترادف ہوگا، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، 10 لاکھ آرمی انہوں نے انگیج کی ہوئی ہے، اور ایسی جنگ لڑی ہے کہ تاریخ میں بہت کم مثالیں ہوں گی اس کی۔ اور دوسری بات یہ کہ قوم اس کو برداشت کیسے کر سکتی ہے، اس لیے وہ مینٹلی اس کے لیے پریپیئرڈ ہے۔ تحریک چلانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پچھلی دفعہ کیا کر لیا تھا، جب کر لیں گے، اب تو موسم بھی سازگار نہیں ہے، اب تو لوگوں میں کچھ امید پیدا ہو چلی ہے۔ خان صاحب اگر تباہ ہوں گے اپنی کاوشوں سے ہوں گے، اپنے بزداروں کے ذریعے ہوں گے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ سول سرونٹس کا ایک ٹولہ یہ جو ہٹایا ہے واجد جا کو، اتنا افسوسناک، وہ بڑا تکلیف دے۔ اچھا دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اس میں وہ ان کی پریس کانفرنس پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں، FIA کے بعد افسر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، ذاتی حیثیت میں بلیک میل کر رہے ہیں؟ جی بلیک میل کر رہے ہیں کہ جن کیسز کی تفتیش وہ کر رہے ہیں، اختیارات بڑھ گئے نا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ انہیں کہہ رہے ہیں FBR کے کچھ افسر بھی کہ ٹیررزم میں یہ جو منی لانڈرنگ میں آپ کا نام ڈال دیں گے، اور اس کا تعلق FATF سے ہے، بھاری رشوتیں وصول کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی بزنس مین نے، جس کو سب لوگ جانتے ہیں، وزیر خزانہ کو ایک خط لکھا ہے، اب وقت نہیں ہے میں پورا آپ کو پڑھ کے سناتا کہ یو نو می مسٹر فائنانس منسٹر، میں کس طرح کا آدمی ہوں، میں ایک ایک پیسے کا حساب دیتا ہوں، میرے ذمے کبھی 1 روپیہ حکومت کا نہیں رہا، $6 لاکھ میرے پاس تھے، وہ میں نے کیش کرائے اور فلاں پروجیکٹ میں لگائے، اور اس کا 100% ٹیکس ادا کیا، اور مجھے FBR نے نوٹس دیا ہے کہ 25 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی، 25 کروڑ کی تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی۔ بلیک میل کے پہلے بھی انہوں نے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک خاتون افسر نے کہا تھا 30 لاکھ روپے دے دیں ورنہ میں نہیں چھوڑوں گی، وہ گئے سیدھے عدالت میں، انہوں نے کہا جی یہ حساب ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر کر رہے ہیں، اب جو بات وہ کر رہے ہیں اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں وزیر خزانہ، وہ اس پہ بریک سے واپس، لیکن یہ FBR کے افسروں کی اور سول سروس کی اور FIA کے افسروں کی اگر نگرانی نہیں ہوتی، یہ بڑی تباہی ہوگی۔ پاکستان معاشی طور پہ تباہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے نا، ایک دفعہ تو نیشنلائزیشن سے برباد کر دیا بھٹو نے، 65 کی وار سے تباہی ہوئی، 71 سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ نیشنلائزیشن سے تو یہ ہوا نا کہ سرمایہ دار ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہو گیا، ایسے کیا؟ اس کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب یہ FATF وغیرہ کا مسئلہ ہے، عدم استحکام کے اور عوامل ہیں، تحریکیں چلتی ہیں، ایجیٹیشنز ہوتے ہیں، الیکشن تو فیئر کبھی ہوتے ہی نہیں۔ ہر جو امیر آدمی ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ملک کو بچا رہے ہیں غریب لوگ، $29 بلین اس سال ہوں گے، یعنی 3 سال میں $9 بلین بڑھ گئے۔
ایکسپورٹ تو آپ کے $25 بلین ہے، اسی غریب محنت کش کے بھیجے ہوئے پیسے سے آپ سروائیو کر رہے ہیں، اور امیر آدمی کچھ پیسے دبئی میں رکھتا ہے اور کچھ لندن میں رکھتا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی رکھتے ہیں بعض اوقات. تو یہ اس طرح تو یہ نظام نہیں چل سکتا. پاکستان خود کو محفوظ کیسے بنا سکتا ہے ہارون صاحب؟ بالکل جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں، پولیس ٹھیک کریں، عدالتی نظام ٹھیک کریں. کتنے پیسے چاہیے اس کے لیے؟ FBR ٹھیک کریں. FBR کو ٹھیک کرنے کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے، جرات چاہیے، سلیقہ بندی چاہیے. اور یہ سمجھتے تو ہیں وزیر خزانہ، FBR کے تو سارے امراض کو سمجھتے ہیں. FBR کے اتنے ریٹائرڈ چیف موجود ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور ماہرین سے مشورہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کو 20-25 ارب روپے سالانہ چاہیے، تفتیش پولیس کی بہتر ہو، پولیس میں اصلاحات ہو، اور مزید ججوں کا تقرر ہو، ان کی تربیت بہتر ہو. نچلی عدلیہ میں خاص طور پہ یہ پرابلم ہے، کو 20-25 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو استحکام کا کیسے تاثر ہو؟ مڈل کلاس بیزار ہے، جو آدمی پڑھتا لکھتا ہے برین ڈرین ہو رہا ہے. ملک انسان چلاتے ہیں نا. آپ کے ذہین ترین لوگ ملک سے بھاگ کے باہر چلے جائیں، ایسا ہی ریڑھ کی ہڈی تو وہی ہوتے ہیں معاشرے کی، انوویٹو تو وہی ہوتے ہیں، نئے نظریات تو وہی لے کر. کیا وہ اقبال کا شعر ہے کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. یہ عدم استحکام نہ ہوتا اور ہماری پرائرٹیز ٹھیک ہوتی، ہم کم از کم $20 بلین کی IT کی ہماری ایکسپورٹ ہوتی. اب خیر بڑی ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں آپ نے نوٹ کیا $700 ملین سے $1 بلین تک پہنچ، صرف $300 ملین کا اضافہ ہوا. اس 3 سال میں دگنی کیسے ہو گئی؟ تھوڑی سی انکریجمنٹ ہوئی نا تو ہو گئی. جب یہ عدم استحکام رہے گا، استحکام نہیں ہو سکتا پولیس کو ٹھیک کیے بغیر، عدلیہ کو ٹھیک کیے بغیر، FBR کو. پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنی تعلیمی نظام کو بہتر بناتے ہیں، صحت کے نظام کو بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے. مگر بجٹ کے حوالے سے شوکت ترین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس سے متعلق بھی تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، آپ تعلیم کے اوپر جب ہم ریفارمز کی بات کر رہے تھے، آپ نے تعلیم کی صحت کی معاشرہ تعلیم، وہ ابھی کسی چینی لیڈر نے کہا کہ ٹرینڈ ورکر چاہیے ہوں گے پاکستان میں. اب آپ وہ انڈسٹریل سٹیٹس بنا رہے ہیں، اتنا بڑا نیٹ ورک بنا رہے ہیں موٹر ویز کا، وہ جو چین تک جائے گا، سنکیانگ تک جائے گا کراچی سے لے کے، اور کیا شکئی کیا نام ہے، اور یہاں شیخوپورہ کے پاس اور کہاں انڈسٹریل سٹیٹس بنا رہے ہیں اور ان کو ٹیکس ایگزمپشن دے رہے ہیں. مگر آپ کے پاس ٹرینڈ ورکر ہی نہ ہو. وہ ذوالفقار چیمہ صاحب تھے، وہ نہایت اچھا کام کر رہے تھے. انہوں نے کہہ دیا کہیں کہ میرا بھائی چونکہ مسلم لیگ کا، میں نے خان صاحب سے کہا تو مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی آپ ذوالفقار چیمہ فار 25 ایئرس، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسا آدمی، اور کتنے لاکھ پاسپورٹ، شاید 3 لاکھ پاسپورٹ وہاں یعنی بننے والے تھے، اور کرائسس تھا پاسپورٹ آفس میں. اس نے 2-3 ہفتوں میں سارا کلیئر کر دیا تھا. ایک آدمی غیر معمولی ہے. اسی طرح ڈاکٹر سڈل صاحب کو وہ نہیں شامل کر سکے، کہ کوئی ذمہ داری نہیں دے سکے. ہمیشہ انہیں ایسی پرپوزل دی جو وہ قبول نہیں کر سکتے تھے. بہت سے ڈھنگ کے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو گئے، وہ کام نہیں. تو آپ کو ٹرینڈ ورکر چاہیے، آپ کو تعلیم یافتہ معاشرت چاہیے، آپ کو نظام انصاف چاہیے. اب آوال یہ جو دیمک کی طرح کھا رہی ہے FBR کا تو کوئی ٹیکس وصولی میں کوئی حصہ نہیں ہے. 70-80% بعد کے مطابق 90% ٹیکس تو 300-400 کمپنیاں دیتی ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں 22,000 آدمی؟ یہ اس سے زیادہ خود کھا جاتے ہیں جتنا یہ وصول کرتے ہیں. اچھا، اگر تو وزیر خزانہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں. آپ ویسے مطمئن ہیں ان کی پریس کانفرنس سے؟ پریس کانفرنس تو ان کی بہت ہی خوشگوار تھی، خوشگوار آدمی ہیں. جگہ حفیظ شیخ بھی بات تو کرتے تھے ٹو دی پوائنٹ، لیکن یہ آرٹیکولیٹ بہت ہیں، بہت سلیقہ مندی سے بات کرتے ہیں، اعتماد بہت ہے. اور انہوں نے کہا اخبار نویسوں سے کہ جب تک آپ کہیں گے میں سوالوں کا جواب دوں گا. اب جو آئیڈیا انہوں نے پیش کیا وہ تو اچھا ہے اگر اس پہ عمل ہو سکے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں. ہر جگہ پہ ہر جو ٹیکس دہندہ ہے اس میں مشین رکھی جائے گی اور پکی رسید لیں. پھر انہوں نے یہ بڑا ناول آئیڈیا پیش، اگرچہ یہ آزمایا جا چکا ہے ترکی میں،
کہ ہر مہینے ان پکی رسیدوں پہ قرآن اندازی ہوگی 25 کروڑ روپے کے انعامات ہوں گے جو بڑھا کر 1 کروڑ روپے تک جائیں گے. میرا تو خیال تھا کہ شروع ہی 1 ارب سے کرنا چاہیے. لیکن چلیے اب یہ دیکھیے نا, قوم کا بھی فرض ہے نا بھائی, آپ نے 10,000 روپے کا سامان تو خرید لیا اور کچی رسید, کچی رسید بھی نہیں لیتے. یہ جو ہمارا نودولتیوں والا رویہ, اس سے کیا رسید دو بھائی, بجائے اس کے کہ آپ کا ملک امریکہ سے بھیک مانگ رہا ہو اور متحدہ عرب امارات سے بھیک مانگ رہا ہو اور سعودی عرب سے بھیک مانگ رہا ہو اور بلکہ چین سے بھیک مانگ رہا ہو, آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے پیسے دیے اس کی رسید ہی لینی ہے, اس کی رسید لے لیں. اور اس رسید کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس ذلت اور اس افلاس اور اس غربت سے آپ نکل جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے. بھائی حکومت کے پاس پیسہ ہوگا تو یونیورسٹیاں بہتر ہوں گی, کالج بہتر ہوں گے, پھر اس پہ دباؤ آئے گا. ٹھیک ہے, سکول کھلیں گے, آپ کے 2 کروڑ 40 بچے سکولوں میں نہیں جا رہے, پھر وہ ادارے بنیں گے جس میں ٹرینڈ ورکر پیدا ہوگا, جس کی بنیاد ہم کبھی سنگاپور اور کوریا سے آگے تھے, ہم چین سے آگے تھے, ہم جاپان کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھے 50s میں. انہی حماقتوں کی وجہ سے تو ہم پیچھے رہ گئے. اب یہ آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے, FBR کی اصلاح کریں, نہیں تو اس محکمے کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن FBR کے بارے میں شوکت علی صاحب کہہ چکے ہیں نا ہارون صاحب کہ ان کا رول بھی ہم نے محدود کر دیا ہے تاکہ اب وہ تنگ نہ کریں, اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس میں تو ہراساں کرنے کا میں نے بتا دیا نا آپ کو. ایک ایسے آدمی کو جسے وزیر خزانہ بھی جانتے ہیں, وزیر اعظم خوب جانتے ہیں, عمران خان صاحب اس آدمی. اچھا, ہاں, انہیں اصرار کرتے رہے پارٹی میں شامل کرنے پہ. اچھا, اور وہ اب میں دیکھتا ہوں اس خط کا کیا نوٹس وہ لیتے ہیں. یعنی حد ہے کہ ایک آدمی نے پیسے بینک سے نکلوائے اور ایک پروجیکٹ پہ خرچ کیا اور پورا ٹیکس پے کیا, اور وہ کہتا ہے جب چاہیں حساب کر لیں, سارا FBR آ کے بیٹھ جائے اور حساب کر لیں. ٹھیک ہے, اور اس آدمی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 لاکھ روپے 6 لاکھ ڈالر تھے نا, اس وقت 6 کروڑ روپے بنتے تھے, یہ آپ نے نکلوائے, پھر دوسرے بینک میں جمع کرائے, پھر وہ دگنے ہو گئے نا ان کے حساب میں. بھائی دگنے کیسے ہو گئے؟ ایک بینک سے نکال کے دوسرے میں ڈالے, پھر وہاں سے نکالے. اس طرح انہوں نے اس کو 24-25 کروڑ روپے بنا دیا. اور وہ ایک پروجیکٹ پہ لگے ہیں. اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے وزیر خزانہ کے لیے, اس پہ اقدام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس پہ. تو یہ دیکھیے, ایک ہے ٹیکس وصول کرنا, جو ٹیکس چور ہیں ان کو پکڑے نا, اور یہ بھی ٹھیک ہے ان کا آئیڈیا کہ بھائی بجائے اس ٹیکس بڑھانے کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے. اس میں اچھی بات انہوں نے کہی کہ 13% تو اضافہ ہوگا ہی, انفلیشن کے حساب سے 13% تو اضافہ ہوگا ہی, مگر ہم 20% کا ٹارگٹ ہے. اگر یہ اچیو کر لیتے ہیں اور ہر سال اتنا اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ملک میں استحکام رہتا ہے, دیکھیے نا یہ بھی ضروری ہے نا, استحکام بھی ضروری ہے. اب وہ جو کراچی والا معاملہ ہے صاحب 70% کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کراچی سے وصول ہوتا ہے. کون سا 70%؟ کراچی میں عجیب سلوگن ہے بھائی. کراچی میں پام آئل آیا, مشینری آئی, دالیں آئیں, دنیا بھر کی چیزیں کراچی سے امپورٹ ہوتی ہیں نا. لاسٹ 3 منٹس میں تو اس کا سیلز ٹیکس وہاں وصول کرتے ہیں, ایکسائز ڈیوٹی وہاں وصول کرتے ہیں. وہ آگے بکتا تو پنجاب میں ہے, پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں. دیہی سندھ سے یہ نام استعمال کرتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کا ایک بلیک میلنگ کا طریقہ ہے. دیہی سندھ سے 1% ٹیکس بھی نہیں ملتا کل ٹیکس کا. وہ تو کاروبار کرتے ہی نہیں, انڈسٹری لگاتے ہی نہیں. اب اس کے اوپر بھی دیکھتے ہیں وہ تو مزاروں کو خون چوستے ہیں صرف, وہ ڈرے. ٹھیک, تو کراچی رہ گیا. کراچی کا حق فائق ہے, اس لیے کراچی کا حق فائق ہے کہ انڈسٹری انہوں نے چلائی. شروع میں بھی ملک کو ہی نہیں لوگوں نے چلایا, انڈسٹری انہوں نے بنائی, اور وہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. انہیں بجلی بھی ملنی چاہیے, انہیں ملازمتیں بھی ملنی چاہیے, یہ کوٹا سسٹم کا تماشا بھی ختم ہونا چاہیے, اور جو وہاں ملازمتیں دینے کا نظام ہے وہ بھی بہتر ہونا چاہیے, ان کی سڑکیں بہتر ہونی چاہیے, انہیں پانی ملنا چاہیے, ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست. زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے ساتھ, اس کا نام لے کے کہتے وہ یہ ہیں کہ سندھ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. دیہی سندھ کے ساتھ جاتی تو ہو رہی ہے, مگر ان کا وڈیرا کر رہا ہے. ایک بڑا سنگین اور بھی مسئلہ ہے بجلی چوری کا ہارون صاحب, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا, اس کی بات تو کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا دوں, میں نے وہ لکھے ہوئے میرے پاس اعداد و شمار ہیں, بجلی کتنی چوری ہوتی ہے. یعنی یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پہ بجلی چوری ہے. پشاور میں 39% لائن لاسز ہیں, 39%. کوئٹہ میں 26% ہیں. باقی جگہوں کو بتاتا ہوں. اب اسلام آباد میں صرف 8% ہیں,
गुजरांवाला में सिर्फ 9% हैं, फैसलाबाद में भी 9% हैं, अच्छा लाहौर में 12% हैं, लाहौर को भी चेक करना चाहिए, मुल्तान में 15% है, जो उस तरफ आप जाते हैं बढ़ता चला जाता है, ठीक है। हैदराबाद में 29%। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस के जरिए चेक करें। ठीक है। अच्छा वज़ीर ख़ज़ाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात है, फिर आंसर कट करेंगे, कि डेटा उनके पास मौजूद है उन सब लोगों का, बिजली के बिलों का डेटा है, कितना बिजली का बिल देते हैं, ट्रैवल करते हैं, जायदादें वगैरह हैं, लेकिन इसको ग्रेजुअली करें, ग्रेजुअली ही करना चाहिए। इसी तरह हर जेन्युइन चीज ग्रेजुअल होती है। सही, ठीक है, बहुत खुदा उन्हें कामयाबी अता करे, लेकिन ये है कि बहुत सोच समझ कर, ये FBI, आपको सब लोगों को गुस्सा आता है मेरी इस बात पे, ये डाकुओं का गिरोह है, इसको ये समझ कर डील कर। अभी लगे तुम्हें हारून साहब, लेट्स सी कि कितना ये आगे लेकर चल रहा, आपको दुरुस्त करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।